Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novelette named as आरिज़ों पे खिले गुलाब. So let's start it. नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं रहूँगी. बहुत बर्दाश्त कर लिया है. क्या समझते हैं? क्या मैं तन्हा नहीं रह सकती? मेरी कोई इज्जत है ही नहीं. ज़रा जो अहमियत देते हो मुझे. और अब अश्क तेज़ी से रुखसारों पर बहने लगे. मैं छोटी हूँ पर इतनी भी छोटी नहीं कि अपना अच्छा बुरा ना सोच सकूं. नहीं जाऊंगी अपने घर. ब्याह दिया है उन्होंने मुझे. फर्ज को कर्ज समझकर उतार दिया है कि पीछे मुड़कर नहीं देखा. रोशनी ने तेजी से चंद जोड़े अलमारी से घसीट कर बैग में डाले. दराज से पैसे निकाले तो चंद कागज भी घिसटते चले आए. मैं तो पहले ही कहती थी ना करें मेरी शादी, और फिर ऐसे शख्स से जिसको ना देखा ना भाला दूर परे का अजीज आ निकला. चलो जी, रिश्तेदारी है, ब्याह दो, बल्कि बोझ उतार दो. अब मैं अपना बोझ खुद उठाकर दिखाऊंगी. भुगत लें खुद जल्दबाजी का नतीजा. घर में कोई नहीं था. बैग थाम कर वो कमरे से निकली, फिर तकरीबन भागती हुई बाहर निकल गई. चौकीदार ने हैरत से उसे जाते हुए देखा. ना कुछ कहा, ना कोई पैगाम, ना गाड़ी निकालने के लिए कहा. वो बेइख्तियार पीछे भागा, मगर गर्द उड़ाता रिक्शा तेजी से आगे जा रहा था. हसाम सर थामे बैठा था. तुम किस मर्ज की दवा थे? गेट पर कोई मुंह उठाकर निकल जाए, कोई सर उठाकर आ जाए तुम्हारी बला से. क्या फ़ायदा है तुम्हारा? निकल जाओ तुम भी यहाँ से. पहले नौकरी के तकाजे सीख के आओ, फिर नौकरी करना. सारा गुस्सा चौकीदार पे निकाल दिया. हमारा क्या कसूर साहब? हम तो बस खड़ा था. अचानक बीबी साहब भागते हुए निकला और रिक्शे में बैठ के चला गया. हम पीछे जाता तो घर में कौन रहता? खान ने अपनी सफाई पेश की. मेरे खुदा, किस मुसीबत में फंस गई है मेरी जान. हसाम ने सर हाथों में गिरा लिया. जाओ, निकल जाओ यहाँ से. अब खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो फिर ढाड़ा. खान सरहद से बाहर भागा. इसीलिए कहा था अभी मेरी शादी ना करें. मुझे नहीं जरूरत शादी की. मगर नहीं, नानी अम्मा को भी जाने क्या तकलीफ थी. लड़का कमाऊ पूत हो गया है, कर दो उसकी शादी, कर दो उसे कैद, पहना दो उसके पैरों में बेड़ियां. वो सुलग कर इधर उधर टहलने लगा. देख लिया अपनी जिद का नतीजा. समेटे खुद आगे. अब ट्रांसफ़र ही हुई थी, कोई मुल्क बदरी के ऑर्डर तो नहीं आ गए थे. देख लिया जल्दबाजी का अंजाम. जाने किन गुनों की लड़की थी जो टिक कर नहीं बैठ सकी. जाने कहाँ गई होगी. लगता है खूब तजर्बा है दीवारें फलांगने का. मैं तो नहीं जाने वाला पीछे. अच्छा है जाती है तो जाए, मुझे कोई रिहाई मिलेगी. हसाम ने संग दिली से सोचा और सोफे पे गिर कर आंखें मूंद लीं. आंख खुली तो शाम के साए ढल रहे थे. उफ, बेइख्तियार उठ बैठा. पहला ख्याल ही रोशनी का आया. कहाँ गई होगी, यहाँ उसे कौन जानता है. किधर तलाश करूं? वो बाहर निकला. अंधेरे में कहाँ तीर चलाए. कोई अंदाज़ा, कोई शनाख्त, कोई निशान. ये तो नया शहर, नया इलाका है. उफ. वो फिर पलट कर अंदर आ गया. खान, खान, उसने चौकीदार को पुकारा. जी साहब. वो सरहद से हाजिर हुआ. कोई आया था? मध्यम सी रमक जागी. नहीं साहब. उम्मीद भी गायब हो गई. कोई फ़ोन आए तो कह देना साहब बीबी बाहर गए हैं. जी साहब. चौकीदार को भी शायद मालिक की परेशानी का अंदाज़ा हो गया था. वो जल्दी से गाड़ी निकाल कर बाहर ले आया. सीधी सड़क गुजर गई. मोड़ काट लिया. बेचैनी से इधर उधर देखता रहा. उम्मीद थी कि शाम तक आ जाएगी, मगर अब तो शाम से रात हो रही थी. और रात बहुत ख़तरनाक होती है. अजनबी लोग, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते. मेरे खुदा. उसने गाड़ी साइड पर रोक दी. क्या जवाब देगा अब पापा को? ज़रा सी तो बात थी. क्या था हसाम अहमद, बर्दाश्त कर लेते. पहाड़ तो नहीं तोड़ दिया था. उसने खुद को साजिश की. वो मासूम सी जज्बाती लड़की है, तुम्हें समझौता कर लेना चाहिए था. समझौता? उसके अंदर तनाव की कैफियत पैदा हो गई. बेशक वो घर में सबसे छोटी थी, लाडली थी, सबने हथेली का छाला बना के रखा हुआ था. रहने दे अम्मी, अभी उम्र नहीं है शादी की, बचपना है अभी तो. वहीद ने सास के पानदान से छालियाँ निकालते हुए कहा. रहने दो बहू, कोई बचपना बचपना नहीं है. वहीदा, अच्छा वहीदा, हम इस उम्र में थे तो 2 बच्चे थे हमारी गोद में. तुम्हें भी इस उम्र में ही ब्याह के लाए थे. इस उम्र में शादियां कर देनी चाहिए बच्चों की. बच्चे साथ ही बड़े हो जाते हैं, घरदारी का सलीका आ जाता है, जहन भटकता नहीं है. अम्मा जी बज़द थी. उन्हें हसाम बहुत अच्छा लगा था. हसाम उनकी दूर की अजीज़ा का नवासा था. इत्तफाकन किसी काम से इधर आया था. अम्मा जी ने सर आंखों पर बिठाया. हसाम को भी ये नफीस बुर्दबार किस्म की खातून इतनी अच्छी लगी थी कि अक्सर जब भी कराची आता इधर का चक्कर ज़रूर लगाता था. वो आता, उन्हीं से मिलकर चला जाता था. किसी से सामना ही नहीं हुआ था.
اس روز آیا تو پہلی بار روشنی سے ٹکرا گیا۔ کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ سیب کھاتے ہوئے روشنی نے تڑک کے پوچھا۔ دادی جان سے۔ حسام نے سر سے لے کر پاؤں تک اس لڑکی کو دیکھا۔ صرف گلے میں پڑا اسکارف نما دوپٹہ اس کے لڑکی ہونے کا ثبوت تھا۔ مگر وہ تو نواب شاہ گئی ہیں تایا ابو کے پاس۔ اس نے بچا ہوا سیب باؤلنگ کرواتے ہوئے باہر کی جانب اچھال کے کہا۔ اچھا۔ حسام نے مایوسی سے اپنے بیگ کی جانب دیکھا۔ کب تک آئیں گی؟ گویا نواب شاہ ڈیفینس تک ہے۔ جی یہ تو معلوم نہیں، دل لگنے کی بات ہے، چاہیں تو آج ہی آ جائیں، نہ آئیں تو 2 ماہ تک نہ آئیں۔ شانی بے نیازی کمال کی تھی، مایوسی در مایوسی تھی۔ ایک تو دادی جان نہیں ملی، دوسرا اس بدتمیز لڑکی کا ترش و تلخ رویہ۔ اف، اس نے گیٹ سے ملحق دیوار سے ٹیک لگا کر سوچا۔ وہ بھی فیصل آباد سے آیا تھا، جائے تو جائے کہاں؟ گرینی گرینی۔ ہلکی سی آواز آئی، پھر تیزی سے گیٹ کھلا۔ یہ گرینی کس کو کہا ہے آپ نے؟ سیاہ شولڈر کٹ بالوں والا سر باہر نکلا۔ مسز جمیلہ عالم کو۔ سر گھما کر قدرے توقف سے چبا چبا کے کہا۔ کیا وہ گھر پہ ہیں؟ جی ہاں، بے نیازی سے کہا گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایک تھکے ہوئے انسان سے ایسا مذاق کرتے ہوئے؟ میرا آپ کا مذاق کا رشتہ ہے، وہ میری دادی ہیں، تو آپ کی دادی کیسے ہو گئی؟ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ تم کیا اکیلی ہی دادی کی وارث ہو؟ کوئی اور ان کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا؟ حسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کوٹ کے رکھ دے۔ چلیں ٹھیک ہے، اس نے سر اندر کر لیا۔ اف خدایا، کس پڑھے لکھے سے ٹکرا گیا ہوں۔ اس نے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آئیے، تھینک گاڈ کہہ کر اس نے قدم اندر بڑھا دیے۔ لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ انہی سے ملنے آئے ہیں؟ وہ آگے چلتے چلتے رک گئی اور گھوم کے اسے دیکھا۔ اف، حسام کے اعصاب شکستہ ہو گئے۔ کس گھڑی ادھر آ گیا تھا، وہیں ہوٹل میں آرام کرتا اور اگلی فلائٹ سے واپس چلا جاتا۔ کیونکہ میری دادی کا نام تو مسرت جہاں بھی ہے۔ اسکارف کے دونوں کونے تھام کر بڑے فخریہ انداز میں اسے دیکھا۔ حسام کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور میرے دادا نے 2 شادیاں کی اور دونوں کو ایک ساتھ رکھا۔ اب میرے دادا کا پچھلے برس انتقال ہو گیا ہے، اس لیے دادی۔ اف بس، حسام نے سلگ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے آپ کی دادی کا شجرہ نسب نہیں چاہیے اور نہ ہی میں کسی تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہوں۔ صرف ملنا ہے مجھے مسز جمیلہ عالم نامی معتبر خاتون سے۔ پلیز عاجزانہ درخواست کی۔ روشنی نے خاصے اچنبھے کے انداز میں سر سے لے کر پاؤں تک اس پڑھے لکھے انسان کو دیکھا اور پھر پلٹ کر آگے چلی گئی۔ حسام نے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اب تک وہ گرینی سے ڈرائنگ روم میں ہی ملا کرتا تھا، یہ لڑکی اسے کمرے تک لے آئی۔ ارے بیٹا تم کب آئے؟ دادی جان نے اسے دیکھتے ہی محبت سے تھام لیا۔ بس دادی جان، جب آپ نے دیکھ لیا۔ ٹھیک تو ہو نا؟ نور بی بی کیسی ہیں؟ اور اکا بھائی کا کیا حال ہے؟ ارے تم کڑے کیوں ہو، بیٹھو نا، اور روشنی جاؤ، مہمان دور سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، پہلے ٹھنڈا لاؤ اور پھر کھانا رکھواؤ۔ اف یہ بزرگ، حسام نے تشکر سے انہیں دیکھا۔ اچھا اف یہ بزرگ، مطلب اچھی طرح کہنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت حقیقت میں اسے ٹھنڈے کی ہی ضرورت تھی، بن کہے ہی کیسے دل کی بات جان لیتے ہیں۔ دادی جان بادام کا شربت بنواتی ہوں، مجھے بھی ان سے مغز ماری کر کے کوفت بلکہ کمزوری ہو گئی ہے۔ بڑے مزے سے باہر نکل گئی۔ حسام کھول کے رہ گیا۔ جمیلہ عالم اس سے نور بی بی کے بارے میں کریت کریت کر پوچھنے لگی۔ ایک یہی تو رشتہ تھا، ورنہ تو شہروں کے درمیان اتنے فاصلے تھے، کون انہیں لے کر جاتا؟ کسی فرصت ہی ساری تفصیل بتا چکا۔ کھانا کھا لیا، نہا کر فریش ہو گیا، نیند بھی پوری کر لی۔ صبح جلدی اٹھ گیا۔ گرینی تلاوت کر رہی تھی، آنکھیں موندے مسحور کن انداز میں تلاوت سنتا رہا۔ کتنی مٹھاس تھی ان کے لفظوں میں، زبان میں، اثر بھی، اسی لیے تو نانی جان نے انہیں اب تک یاد رکھا ہوا تھا۔ تلاوت مکمل کر کے وہ قرآن پاک رکھ رہی تھی کہ حسام اٹھ بیٹھا۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو، جگ جگ جیو۔ محبت کی حلاوت لہجے میں سموئی تھی۔ میں نے روشنی سے کہا ہے ناشتہ آ رہا ہے تمہارا، چلو فریش ہو جاؤ۔ اٹھتا وہ پھر بیٹھ گیا۔ اس سے کیوں کہا آپ نے، میں ہوٹل جا کر خود ہی کر لیتا۔ بری بات بیٹا، جب گھر موجود ہے تو ہوٹل کا کھانا کیوں کھایا جائے؟ پھر آپ کسی سرونٹ سے کہہ دیتی، کیا ضرورت تھی اس کو تکلیف دینے کی؟ کل کا نازیبا رویہ نظروں میں گھوم گیا۔ روشنی کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں تھا اس کا۔ اس کے خیال میں وہ ایک بدتمیز اور جاہل لڑکی تھی۔ گرینی کہہ رہی تھی، تم برا مت ماننا، روشنی بہت اچھی لڑکی ہے، ملنسار، بہادر، ہنس مکھ، بس ذرا سا لاڈ پیار نے اسے
بگاڑ دیا ہے ورنہ بہت ذہین لڑکی ہے۔ بریکٹ جی کل ذہانت کا ہی تو ثبوت تھا۔ ایک نگاہ ان پہ ڈال کر اٹھ گیا۔ میں سمجھا دوں گی اسے آئندہ تم سے کوئی شرارت نہ کرے۔ گویا وہ نالائق لڑکی انہیں ساری ردات سنا چکی تھی۔ گرینی ناشتہ۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ لے آؤ بیٹا۔ روشنی اندر داخل ہو گئی۔ قدرے مختلف حلیے میں لائٹ گرین کلر کی شلوار قمیض، ہم رنگ شانوں پر دوپٹہ پھیلا ہوا تھا۔ بال سمیٹے ہوئے کل والی لڑکی کا شک بھی نہ گزرا۔ حسام چونک گیا۔ ماڈرن تہذیب کے ماڈرن تماشے۔ روشنی کی ذات نے اس پر پہلا نقش ہی خراب ڈالا تھا۔ اچھا تاثر لے کر نہیں گیا تھا وہ۔ اس کے خیال میں روشنی ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی۔ اس کا سدھرنا ناممکن تھا۔ اس کا یقین اس وقت پختہ ہو گیا جب اگلی ملاقات اس سے زیادہ تلخ ہوئی کہ حسام کھولتا رہ گیا۔ روشنی اس کو پہچانے بغیر اس کے پاس سے تیزی سے گاڑی نکال کر لے گئی تھی۔ وہ 18 گھنٹے کی فلائٹ کر کے آیا تھا۔ اس شہر میں جب بھی آتا وہ نانی جان کی عزیز دوست کے گھر ہی قیام کرتا تھا۔ یہ نانی جان کا فرمان بھی تھا اور دادی جان کا محبت آمیز حکم بھی۔ پھر اسے گھر جیسی سہولت بھی میسر ہو جاتی تھی اور وہ گھر کے سکون و آرام کو ترسا ہوا شخص تھا۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ دادی تھی نہیں جو اسے سنبھالتی، دادا ننھے بچے کو سنبھال نہیں سکتے تھے، تایا پھوپھی کو اتنا پیار تھا نہیں، نانی اکیلی تھی۔ خالہ کی شادی کے بعد وہ اسے لے آئیں۔ وہ اندر سے ایک محروم بچہ تھا جس کا بہت نادر قسم کا کھلونا کھو جائے۔ ساری تعلیم اس نے ہاسٹل میں رہ کر حاصل کی۔ وہ اس بڑھاپے میں نانی کو اپنے لیے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مکمل پائلٹ بننے کے بعد وہ اپنی پہلی اندرون ملک فلائٹ کراچی لے کر جا رہا تھا تو جانے کہاں سے انہوں نے ایک بھولا بھٹکا سا ایڈریس نکال لیا۔ لو اس کو سنبھال لو، یہاں جا کر جمیلہ سے میرا نام لے دینا، دیکھنا وہ تمہیں کیسے گلے لگا لے گی۔ یہ ہے کون نانی جان؟ یہ ایک مسرت سی ان کے چہرے پر بکھر گئی۔ میری اسکول کی سکھی تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ پڑھا ہے، ایک ساتھ ہم لوگوں کی شادیاں ہوئیں، پر شادی نے ہمیں الگ کر دیا۔ ایک دفعہ لاہور جاتے ہوئے اسٹیشن پر ملاقات ہوئی تھی تو یہ ایڈریس دیا تھا اس نے، مگر میں جا ہی نہ سکی۔ زندگی کے جنبیلے ہی بہت تھے، جنبیلے ختم ہوئے تو کوئی لے جانے والا ہی نہیں تھا۔ وہ اداس ہو گئی۔ بس نانی جان آپ خوش ہو جائیے۔ اس نے دھیرے سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ کا نواسا آپ کی سہیلی سے ملوائے گا آپ کو۔ وہ تو نانی کو اداس دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس عمر میں دن رات ایک کر کے اس کو پالا پوسا تھا، اب وہ اتنا بھی نہ کرتا۔ ایک دو دفعہ کی کوشش کے بعد وہ انہیں مل گئیں۔ بیگم جمیلہ بھی اتنی ہی خوش تھیں جتنا کہ نانی جان۔ ان کی محبت چاہت خلوص دیکھ کر اسے یقین آ گیا۔ وقت نے انہیں جدا ضرور کر دیا تھا مگر ان کی محبت کو ختم نہیں کیا تھا بلکہ اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بیگم جمیلہ نے ان کے بارے میں تفصیل سے پوچھا، آخر میں تاکید کی کہ نور بی بی کو ضرور لے کر آئے۔ جی ضرور، وہ خود بھی آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی فلائٹ میں ضرور ساتھ لے کے آؤں گا۔ وہ دھیرے سے انہیں تسلی دے کر رخصت ہوا۔ پھر یہ اتفاق تھا 2 دفعہ کراچی کی فلائٹ ملی مگر ایک بار نانی جان بیمار تھیں، دوسری بار خالہ سغرا کے گھر گئی ہوئی تھی۔ پھر لانے کا موقع مل ہی نہ سکا۔ خود ہی دونوں کو ایک دوسرے کی خیریت بتاتا رہتا۔ اس بار فلائٹ لے کر آیا تو اس کو بدلہ لینے کا خود بخود موقع مل گیا۔ روشنی نے اسے یکسر نظر انداز کیا تھا۔ اس بار اس نے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی، وہ جا کر دادی جان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے آواز دے کر اسے ہی چائے لانے کو کہا۔ پوچھ لیجئے دادی جان، پی لیں گے میرے ہاتھ کی چائے؟ ارے پیے گا کیوں نہیں، جاؤ لے کے آؤ۔ ویسے بھی دادی جان میں آم کھایا کرتا ہوں، گنتی مجھے آتی نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں شریفہ سے کہہ دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ نہیں تم لاؤ گی، انہوں نے سرزنش کے انداز میں حکم دیا۔ رہنے دے دادی جان، مجھے چائے کی اتنی طلب بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں باز رہتا، پھر کون سی رشتہ داری تھی جو وہ مروت کرتا؟ وہ ایک تیکھی نگاہ اس پہ ڈال کر باہر نکل گئی۔ تم اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو، دل کی بہت اچھی ہے۔ دادی جان نے اس کی سائڈ لی، ان کے لہجے میں محبت تھی۔ دل کس نے دیکھا ہے؟ وہ دور گزر گیا دادی جان جب دلوں کی باتیں ہوتی تھیں، دلوں کے معاملے دلوں میں طے ہوتے تھے، اب تو ہر چیز کو ٹھوک بجا کر پسند کیا جاتا ہے۔ اس نے دل میں ہنکارا بھرا۔ وہ یہ سب باتیں دادی جان سے نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال روشنی بی بی دادی جان کی پوتی تھی، پھر لاڈلی، سب سے چھوٹی، چہیتی۔ وہ کسی بھی گستاخی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بار وہ آیا تو ایک عجیب بات ہوئی۔ دادی جان نے اسے اپنے تمام گھر والوں سے ملوایا جس سے روشنی کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی اس گھر میں اس کی 2 دادیاں ہیں۔
دادی کا رویہ قدرے خشک یا روکھا روکھا تھا۔ روشنی کے پاپا وسیع عالم بہت اچھی طرح سے ملے۔ اس کی ماما خوش اخلاق خاتون تھیں۔ دونوں بھائی تپاک سے ملے۔ ایک بھائی امریکہ ہوتے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک لفافہ اسے تھما دیا تو کہ نور بی بی کو دے دینا۔ کیوں دادی جان، میں خیریت نامہ پہنچا تو دیتا ہوں۔ مسکرایا۔ ارے بیٹا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تم نہیں پہنچا سکتے۔ بس یہ خط تم نور بی بی کو دے دینا، اور سنو، جواب ضرور لے کے آنا۔ انہوں نے تاکید کی۔ جواب؟ مگر اب تو میری فلائٹ جانے کب کی ہو؟ اچھا، جب کی بھی ہو تم جواب لے لینا، آتی دفعہ بھول نہ جانا۔ وہ اس کے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے لفافہ بیگ میں رکھ گیا۔ لڑکا تو اچھا ہے مگر روشنی کی عمر ابھی چھوٹی ہے، وسیع عالم نے کہا۔ عمر چھوٹی ہے تو کیا ہوا، لڑکا اچھا خاندانی ہے، خوش رہے گی۔ روشنی اور کوئی چھوٹی نہیں ہے، اس عمر میں شادیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ مگر اماں، اب وہ زمانہ نہیں رہا جب چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں کر دیتے تھے۔ اب تو لڑکیوں کو جب تک سمجھداری کی سند نہ دے دی جائے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ گھر کے بہت جھنبیلے ہوتے ہیں، ایسی لڑکیاں بھلا ان جھنبیلوں سے نپٹ سکتی ہیں؟ رہنے دو بی بی، اپنی من تک ڈھول گلے پڑے تو خود ہی بجانا آ جاتا ہے۔ اماں پہلے آپ بات تو کریں، پھر دیکھیں گے۔ وسیع عالم نے رضامندی دے دی۔ نہ جانے کیوں جمیلہ خانم کو روشنی کے لیے حسام ہی پسند آیا تھا۔ حالانکہ جب آمنہ اور رباب کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے شادی میں اتنی دلچسپی نہیں لی تھی۔ خود بخود ہی سارے کام ہو گئے تھے۔ پھر زبیدہ عالم تھیں سب کرنے والی۔ روشنی ذرا عجیب نیچر کی لڑکی تھی۔ اس کا سارا انداز، بول چال، کھیل تماشے سب لڑکوں والے تھے، اور زبیدہ عالم کو اس کے طور طریقوں سے غصہ چڑھتا تھا، اس لیے ذرا الگ ہی رہتی تھیں۔ جمیلہ عالم روشنی کا مزاج سمجھتی تھیں۔ وہ بدتمیز نہیں تھی، پیار کی زبان سمجھ جاتی تھی، بس ذرا بھائیوں کے ساتھ رہ رہ کر ان جیسی عادات اپنا لی تھی۔ ہیں؟ نور بی بی تو خط تھام کر ہی چپ ہو گئی۔ کیا لکھا ہے آپ کی دوست نے؟ حسام شرارت سے کہہ رہا تھا۔ لائن میں پڑھ کے سنا دوں؟ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ کوئی خاص بات ہے؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ ویسے نانی جان، اس بار عجیب ہی ہوا، دادی جان نے اپنے تمام گھر والوں سے ملوایا، اپنی سوکن سے بھی۔ بڑی روٹ سی خاتون تھی۔ وہ ریموٹ اٹھا کر چینل چیک کرنے لگا۔ ان کی ایک پوتی تو لگتا ہے اپنی دادی پر ہی گئی ہے، روڈ، ال مینرڈ۔ نور بی بی نے ایک نگاہ خط پہ ڈالی۔ پتہ ہے کیا نانی جان، اس نے ہاتھ بڑھا کر سیب اٹھا لیا، اتنی بدتمیز لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ایک دفعہ دیکھ لے گی تو اگلی دفعہ پہچاننے سے انکار کر دے گی، پھر سامنا ہوگا تو آل فال بک جائے گی۔ اسے تو اس زمین پر مرد کی شکل میں آنا چاہیے تھا۔ حسام کارواں تبصرہ جاری تھا۔ آپ دیکھیں گی تو ایک دم سے غصہ آ جائے گا، خود اس کی تربیت کرنے بیٹھ جائیں گی۔ نور بی بی اس کی باتیں سن رہی تھی اور نگاہیں ان کی سطروں پر گھوم رہی تھی۔ بریکٹ، تم میری پوتی دیکھو گی تو پیار آ جائے گا۔ اس عمر میں تو لڑکیاں ہوتی ہی لاؤبالی، کم فہم، سادہ ہیں۔ انشاءاللہ تمہیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے اگر اس کو سدھارنے کا موقع مل جائے تو 1 مہینے میں ٹھیک کر کے رکھ دوں۔ اچھا بس، وہ کچھ اور بولنے کو تھا کہ نور بی بی نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ یوں نہ کسی کا مذاق اڑایا کرتے ہیں اور نہ پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے ہیں، یہ غیبت ہوتی ہے، اور غیبت ناپسندیدہ فعل ہے۔ اف نانی جان، آپ کیا غیبت کی تلاش میں نکل پڑی؟ میں نے تو رائے دی تھی اس نامعقول قسم کی لڑکی کے متعلق۔ میں نے تم سے رائے پوچھی تھی؟ انہوں نے کڑی نگاہ اس پہ ڈالی۔ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ انہوں نے یکدم انکشاف کیا۔ کیا؟ بہو؟ کیسے؟ ماموں تو باہر ہیں۔ وہ حیران ہوا۔ کیا تو میرا بیٹا نہیں ہے؟ انہوں نے تعصب اور ملال سے اسے دیکھا۔ اس لیے تجھے پالا تھا؟ ہیں؟ کیا؟ ریموٹ اور سیب دونوں اس کے ہاتھ سے گر گئے۔ نانی اماں، استغفار استغفار، وہ کانوں کا ہاتھ لگاتا باہر نکل گیا۔ جیتے جی جہنم۔ نور بی بی حیرانی سے اسے باہر بھاگتے دیکھ رہی تھی، تاہم حسام نے ان کی بات کو مذاق ہی سمجھا تھا۔ وہ صبح ناشتے کی میز پر کہہ رہا تھا، میری پیاری نانی، اگر آپ 1 دن کے لیے ادھار لا کر اس لڑکی کو یہاں رکھ کر اس کے طور طریقے دیکھ لیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ سلائس پر شہد لگانے لگا۔ کیوں، کیا کوئی عجوبہ ہے؟ وہ خفگی سے دیکھا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ وہ ذو معنی انداز میں مسکرایا۔ نہ عقل، نہ دماغ، نہ ڈھنگ طریقہ۔ نانی کا کہا جملہ بولا۔ تیرے اندر تو جیسے عقل کل ہے۔ وہ اس کے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ اس میں کیا شک ہے، آخر میری تربیت میں آپ کا ہاتھ ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ نواسے کی بات پر وہ بھی مسکرا دی۔ یہی تو تھا ان کے گھر کی رونق۔ فلائٹ پر چلا جاتا تھا تو گھر کیسا سونا سونا ہو جاتا تھا۔ ابھی تک ان کے لیے انوکھا لاڈلا بنا ہوا تھا، بچوں کی طرح فرمائشیں کرتا تھا،
खाने पीने का शौकीन था। एक माह बाद फिर कह रहा था, नानी जान कराची की फ्लाइट है कल, कुछ पैगाम देना है अपनी सहेली को। हाँ हाँ, मेरा खत दे देना उन्हें और पैगाम देना कि मैं बहुत खुश हूँ, जल्दी आऊंगी मैं। ठहरो, मैं खत लेके आती हूँ। आपने खत खुद लिख लिया? उसने तहय्युर से उन्हें देखा। तो क्या मुझे लिखना नहीं आता? नाक पे उंगली रख के देखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने दोबारा अखबार पर निगाह मरकूज कर ली, ताहम लिखने वाली बात उसे हजम न हुई। उसने आलम हाउस के सामने टैक्सी रुकवा ली। नीचे उतरते हुए उसने दुआ मांगी कि उस बदतमीज से सामना न हो। ड्राइवर को फारिग करके बेल बजाई। चौकीदार ने उसे पहचान कर गेट खोल दिया। दुआएं यूं मुस्तजाब होने लगी तो क्या ही बात है। सामने ही वो अपने मखसूस हुलिये में खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। जीन्स के पाइंचे फोल्ड किए हुए थे, सब्जे पर सफ़ेद पाँव गोया सफ़ेद कबूतर। सुर्ख टी शर्ट, गले में पड़ा फॉन कलर का स्कार्फ, बालों की पोनी की कैद से आज़ाद, रुखसारों को छूते बाल। वो उसकी निगाह से बचकर गुजरना चाहता था, मगर ऐसा कब हो सकता था। आप? वो उसकी तरफ घूम गई। जी मैं। वो आजिज़ी से मुस्कुराया। दादी जान कैलूला फरमा रही हैं। अच्छा, मैं उधर लॉन में बैठ जाता हूँ, उसने कुर्सियों की जानिब बढ़ते हुए कहा। लेकिन वो तो अभी महवे इस्तराहत हुई हैं। पानी की मोटी सी धार उसको भिगो डालती अगर उछलकर पीछे न हटता। जी? इतनी शकील किस्म की उर्दू उससे हजम न हुई, ताहम मतलब समझ गया। इसका मतलब है वापस फ्लाइट पर चला जाऊं। आपको कुछ तमीज है या नहीं? हसाम को गुस्सा आ गया। ये मैंने कब कहा? तजाहुल आरिफाना से पूछा गया। हसाम सुलग गया। खुद ही जाकर सफ़ेद कुर्सी पे बैठ गया। उसकी जानिब से रुख मोड़कर साथ ही अखबार उठा लिया। हंसी की आवाज़ पर बेसाख्ता घुमा। जाएं, मैं मजाक कर रही थी। क्या? सुलग के खड़ा हुआ। असर होने वाली है भला, दादी अम्मा इस वक्त सो सकती हैं? उसकी हंसी बरकरार थी। पता नहीं क्यों हर बार इस लड़की की बात का यकीन कर लेता हूँ। खशमगी निगाहों से उसे देखता वो कॉरिडोर में चला गया। आओ बेटा आओ। हसाम को देखते ही जमीला आलिम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तीखे तेवर के साथ वो उनके रूबरू बैठ गया। आज मेरा बेटा बहुत थक गया है, शरफू से कहकर पहले खाना मंगवाती हूँ। नहीं, सिर्फ चाय, वो भी बहुत अच्छी। उसने रोक दिया। चाय तो सिर्फ रोशनी ही अच्छी बनाती है, मैं उससे कह कर आती हूँ। इससे पहले वो उन्हें रोकता जमीला आलिम बाहर निकल गई। वो सर थाम के रह गया। उस लड़की से उसे चिढ़ हो गई थी। चाय के साथ बहुत सारे लवासमात आ गए। वो शर्मिंदा होता रहा। उसने बैग से नानी का दिया हुआ लिफाफा निकाल कर उन्हें दे दिया। ये आपका जवाबी खत। साथ ही हंस दिया। हंसते क्यों हो? उन्होंने लिफाफा थाम के उसे देखा। इस वक्त मैं एक पायलट कम और पोस्टमैन ज्यादा लग रहा हूँ। वो भी उसके साथ हंस दी। क्या? वो तो नानी की बात सुनकर ही हक्का बक्का रह गया। आपने मेरी बात तय कर दी उस नामाकूल बदलिहाज किस्म की लड़की के साथ नानो? वो इंतहाई आलम तहज्जुर में था, जबकि मैं आपको गाहे बगाहे उसके मुतालिक बता भी चुका था। मेरी मर्जी से आप वाकिफ भी थी। और आप? ओह नो! वो सोफे पर गिर गया। नो नानो नो, ये कैसे? वो भी मेरे हाथों इकरारनामा पहुंचा। उफ! उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दे। आज खत आए 4 माह हो गए थे। रिश्ते की बातचीत फोन पर ही हो रही थी। जमीला आलिम ने रोशनी की तस्वीर भेज दी थी। उन्हें लड़की बहुत प्यारी लगी थी। बेटा, वो इतनी बुरी लड़की नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कम उम्री के खेल तमाशे। नानो, वो जैसी भी है मैं जानता हूँ। मैं उससे मिला हूँ। आप तो कुछ भी नहीं जानती। दरमियान से बात काट दी। मैं तुम्हें तो जानती हूँ ना, बस वो लड़की तुम्हारे ही लायक है। मुझे तुम्हारे लिए पसंद है। नानो, ये एक गैर संजीदा फैसला है। हमारे मजाज मुख्तलिफ हैं, आदात पसंद नापसंद मुख्तलिफ है। वो एक मुख्तलिफ मजाज और माहौल की लड़की है। ये घर, आप, मैं उसके ख्वाबों की ताबीर नहीं। क्या वो तुम्हारी आदात में ढल जाएगी? नूर बीबी के लहजे में यकीन था। क्या नहीं, लेकिन वो तुम्हारी आदात में ढल जाएगी। नूर बीबी के लहजे में यकीन था। जमीला बीबी जैसी औरत की पोती नामाकुल और जिद्दी कैसे हो सकती है? बहरहाल नानो, वो खड़ा हो गया। मैंने आज तक आपके किसी फैसले से इनकार नहीं किया, मगर मुझे आपके इस फैसले से इख्तलाफ है, कहकर बाहर निकल गया। नूर बीबी ने सानिया भर हिलते पर्दे को देखा और फिर गहरा सांस लिया। शुक्र है उसने इनकार नहीं किया। इख्तलाफ तो होते ही हैं, इस्लाह की गुंजाइश हर जगह रहती है। ये देखो मंगनी की अंगूठी। रात वो टीवी स्क्रीन के आगे गायब दमागी से लेटा था कि नूर बीबी उसके पास आके बैठ गई। मेरी मंगनी की अंगूठी? उसने हैरत से पूछा। हाँ, तेरी दुल्हन को पहनाऊंगी। तुम्हारे नाना ने मुझे पहनाई थी। सराज दुल्हन से
दिल नहीं मिला इसलिए उसे नहीं दी। अब तेरी दुल्हन को दूंगी। नानो, वो जिद होके उठ बैठा। मैंने कुछ शॉपिंग भी कर ली है, ये सब्ज दुपट्टा उड़ा दूंगी। जर्क बर्ग झिलमिल करता दुपट्टा सामने फैला दिया। नूर बीबी उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। मैं तो शादी की तारीख लेकर ही उठूंगी। बहुत हो गया सुनापन। सराज का तो आने का इरादा ही नहीं है। बस अब ये घर, उनका लहजा आबदीदा हो गया, तेरे ही दम से आबाद हो सकता है, वरना इस घर की वीरानी मुझे निगल लेगी। आंसू उनके रुखसारों पर बिखरने लगे। उफ, उसने दोनों हाथों में सर थाम लिया। ये आंसू? औलाद इसलिए तो नहीं होती कि बुढ़ापे में माँ को अकेला छोड़ जाए। सारी उम्र की मेहनत होती है, मगर वो भी क्या करें, उनका भी तो मुस्तकबिल है। बस अब ये अल्लाह का करम है जो रिस्क देता है। बड़ा रिस्क है, बड़ा राजिक है। किसी का रिस्क, किसका रिस्क किस तरह कहाँ लिखते। नानो, इतने खतरनाक मुसम्मम अज़ाइम थे। हसाम ने बमुश्किल थूक निकला। क्या बात है मेरे बच्चे? उन्होंने चुमकार कर पूछा। फशार खून का ग्राफ गिरने लगा। कैसे बूढ़ी नातवा नानू के ख्वाब तोड़ दे। और मेरे ख्वाब? दिल मचला। और देख लेना अंदर के, हसाम ने तसल्ली दी। जब से ये सब उसके इल्म में आया था, उसने कराची जाना ही छोड़ दिया था। फ्लाइट पर जाता, होटल में कयाम करता, वापस आ जाता। नूर बीबी ने जबान दे दी थी, वो पीछे हटने को तैयार न थी। क्या होगा अगर बाद में भी इतनी ही बदतमीज गुस्ताख रही तो? सोच सोच कर उसकी जान हलकान हो रही थी। और नूर बीबी ने वही कुछ किया जो उनके दिल में समा गया था। जमीला आलम ने अपने बेटे बहू को कैसे राम किया, ये अलग कहानी थी। उन दोनों का एक ही उज़र था, रोशनी अभी छोटी है, उसे अभी घरदारी में डालना मुनासिब नहीं है। चूँकि लड़का अच्छा, स्मार्ट, ख़ानदानी, बरसरे रोज़गार था, इसलिए साफ इनकार भी नहीं कर सकते थे। और नसीब तो आसमानों पर तय कर दिए गए हैं। शादी पर सारे ख़ानदान को इकट्ठा कर लिया। सब हैरान थे यूँ अचानक हसाम की शादी पर। कितनी ही निगाहें उस पर थीं कि हसाम को हम अपना दामाद बनाएंगे, मगर सब दिल महसूस करके रह गए। हसाम चुपचाप सा देख रहा था। बड़ी धूमधाम से उसकी बारात गई थी। रोशनी वसी आलम, रोशनी हसाम बनकर उसके पहलू में बैठ गई। दादी और नानी दोनों की खुशी दीदनी थी। दोनों सामने खड़े होकर उसके रूप को देख देख कर खुश हो रही थी। हसाम ने पहलू बदल लिया। वो रुखसत होकर घर आ गई। सब ने उस जोड़ी को चांद सूरज की रोशनी से मिसाल दी। अपनी जानिब से बहुत देर लगाकर बेडरूम में गया था, मगर वहाँ भी गोया कुछ इस किस्म की ही सूरत हाल थी। मोहतरमा अरूसी लिबास में ही कंबल ओढ़ कर सो चुकी थी। वो भी ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके बाथरूम में घुस गया। फिर तो गोया एक खामोश जिद का सा समा हो गया। वो उसे चिढ़ाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता और ना रोशनी बदला लेने से चूकती थी। वलीमे के तीसरे दिन वो फ्लाइट लेकर गया तो 5वें दिन वापस आया था तो मंजर ही दूसरा था। रोशनी और नानू पक्की सहेली बन चुकी थी गोया। बहुत थक गया है, वो कुर्सी पे ढेर हो गया तो नानू ने प्यार से पूछा। जी। उसने आंखें मूंद लीं। रोशनी बेटा, शौहर के लिए चाय लेके आओ। नहीं नानो, चाय तो मैं आपके हाथ की पीऊँगा, हसाम ने उसे देखते हुए कहा। मुझे आती भी नहीं है नानो, मैंने किचन में कभी काम नहीं किया, हाथ जल जाएगा। मासूम सूरत बनाकर हसाम के उठने से पहले जवाब भी पेश कर दिया। हसाम ने नानो को यूं देखा जैसे कह रहा हो, आ गया मेरी बातों का यकीन। चल अच्छा मैं बनाती हूँ, तू जाकर हसाम के कपड़े निकाल दे। उन्होंने किचन का रुख किया। अब मुझे क्या पता आपके नवासे ने कौन से कपड़े पहनने हैं, खुद ही निकाल लेंगे। वो धम से उसके सामने सोफे पर बैठ गई। हसाम मजीद सुलग गया। मुझे शौक भी नहीं है खिदमत करवाने का। वो भी खड़ा हो गया। तो मुझे कौन सा शौक है नेक परवीन बनने का? बर्जिस्ता जवाब आया। बड़ी लंबी जबान है। उसने तंज से देखा। इतनी भी नहीं, देख लें। सुर्ख होठों के दरमियान से सुर्ख जबान निकाल कर दिखाई। हसाम के आग लग गई। बदतमीज लड़की। वो अंदर चला गया। क्या हुआ रोशनी? नानो आ गई। कुछ नहीं, आइए हम लोग चाय पीते हैं। हसाम कह रहे हैं मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ, उठकर चाय पीऊंगा। उनके हाथ से ट्रे थाम कर सेंटर टेबल पर रखी। उसने दरवाज़ा क्यों इतनी ज़ोर से बंद किया है? ताज्जुब था उनके अंदाज में। नहीं तो शायद हवा से बंद हुआ हो। वो चाय बनाने लगी। हाँ हो सकता है। हसाम बहुत अच्छा है, बस ज़रा गुस्से का तेज़ है। औरत का काम है जब शौहर गुस्से में हो तो मंजर से हट जाए या फिर खामोशी इख्तियार कर ले। दू बदू गुस्सा पशेमानी को जन्म देता है। दिल कप बहुत अच्छा है। रोशनी ने अपना कप उठा लिया। ब्रैकेट गुस्सीला, जोशीला, जज्बाती। औरत का काम होता है अपने मर्द को समझना, समझाना। ये सारी जिंदगी का मामला होता है।
تو میرے حسام کی پسند ہے، وہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ پسند؟ چائے کا گھونٹ حلق میں اٹکنے لگا۔ پسند تو میں؟ سراسر جھوٹ۔ اس کے دل نے نفی کر دی۔ گھر بنانے کے لیے عورت کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور میری بیٹی تو ہے ہی بہت سمجھدار۔ نانو نے محبت سے اسے دیکھا۔ روشنی سر جھکا کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بریکٹ، یہ سب تو وہاں ہوتا ہے جہاں محبت کی نگاہ ہو۔ حسام تو ماں باپ کا مضبوط یقین بچوں کو اعتماد بخشتا ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بنیادوں کو مضبوط کرنی چاہیے۔ بنیادیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں بیٹا، پائیداری اتنی ہی مستحکم ہوتی ہے۔ شادی کے اولین دنوں میں ہی اعتماد اعتبار کی کونپلیں لگا دینی چاہیے، باقی زندگی اسی چھت نار میں گزر جاتی ہے۔ ان کا محبت آمیز لہجہ اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا، اور اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، کیا صرف میں ہی نانو؟ میں ہی سب کروں گی؟ مگر نہیں، اتنی محبت والی پرخلوص نانو کو کچھ بھی کہہ کر وہ ہرٹ نہیں کرے گی۔ ان دونوں کے درمیان سر جنگ طویل جنگی صورتحال پیدا کرتی جا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد بن گئے تھے، ایک دوسرے کی نفی کرنا دونوں کے لیے لازم و ملزوم تھا۔ ساتھ ہی دونوں کی یہ کوشش ہوتی کہ نانو کو بھی نہ پتہ چلے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کہیں وہ ہرٹ نہ ہوں۔ حسام تو سراسر حق پر تھا۔ اس کا رویہ اس لیے ایسا تھا کہ وہ اپنے آئیڈیل سے دستبردار ہوا تھا، اس کے اندر تلخی بھر گئی تھی۔ روشنی حسام کا رویہ اس لیے منفی تھا کہ حسام احمد نے کھلے لفظوں میں اس کی ذات کی نفی کی تھی، اس کی کوئی اہمیت تسلیم نہیں کی تھی۔ بے شک وہ اپنے گھر میں چھوٹی لاڈلی تھی، بچپنا تھا اس میں، مگر یہاں تو وہ بہو تھی۔ کیا اسے بیوی اور بہو کے رشتے کا احترام نہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیگ پکڑتی اور سیدھی دادی کے چرنوں میں بیٹھتی اور اپنی ماں کے خدشے کو یقین میں بدل دیتی کہ روشنی ابھی چھوٹی ہے، گھر نہیں بسا سکتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ حسام کے خیال میں وہ خود سر ضدی تھی، وہ اپنا آپ اسی روپ میں دکھا رہی تھی۔ نانو کے خیال میں وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، وہ ان کے سامنے اسی انداز میں ہوتی تھی۔ جمیلہ عالم خوش تھیں کہ وہ لاؤبالی سی روشنی نے ان کا بھرم اعتماد یقین سلامت رکھا ہے۔ پھر یہ عمر تو ہوتی ہی اتنی لاؤبالی ہے، اور خود روشنی کی ذات بھربری ہو رہی تھی، محض دوسروں کا بھرم رکھ رہی تھی۔ اس کی ذات، اس کی خوشیاں کیا ہوئیں؟ حالانکہ جب دادی نے اس سے رشتے کی بات کی، حسام کا پروپوزل سامنے رکھا، تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ اتنا بھرپور مکمل آئیڈیل شخص، اس کے پاس تو انکار کا جواز ہی نہ تھا۔ ہاں کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کے خوابوں میں اتر آیا تھا۔ حسام کے لیے اس نے نعمان اور فرحات کے بڑھتے ہوئے قدموں کو جھٹک دیا تھا۔ یہ فخر اس کے ساتھ تھا، اتنا بھرپور مکمل شخص اس کا ہے، لیکن وہ کوئی بے وقوف کم عقل نہ تھی جو حسام کے انداز اتوار نہ سمجھتی۔ شوخی و شرارت اپنی جگہ، مگر اندر سے وہ حساس سی لڑکی تھی۔ حسام کے رویے نے اسے بے حد ہرٹ کیا تھا، اس کے ناروا سلوک نے اسے توڑ دیا تھا۔ اس توڑ پھوڑ کو چھپانے کے لیے اس نے اور زور زور سے کہے لگانا شروع کر دیے تھے۔ تم نہیں تو ہم بھی نہیں۔ ان دونوں کے انداز اور رویوں کو نور بی بی بخوبی نہ صرف سمجھ رہی تھی بلکہ بہت کچھ جان بھی گئی تھی، مگر ابھی ان کے لیے نصیحت کی کوئی راہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان گلیوں سے انہیں خود ہی راستہ بناتے ہوئے گزرنا تھا۔ انہیں یقین تھا حسام صرف غصہ نکال رہا ہے اور روشنی صرف رد عمل۔ بس اس کے بعد کے تمام منظر بالکل صاف و شفاف ہو جاتے، اس کے بعد کی زندگی مکمل ہوتی۔ لیکن جانے یہ بعد کب آنا تھا؟ اسی لیے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ درمیان سے ہٹ جائیں، کچھ عرصے کے لیے وہ بیٹی کے پاس جا کے رہ لیں، یہاں کے حالات بدل جائیں گے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ چند دن بعد حسام کہہ رہا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے، اسے رہائش کے لیے گھر ملا ہے اور وہ اکیلا جائے گا، اور نور بی بی گال پر انگلی رکھے اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ حسام نے نگاہ چرا لی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دلہن کا کیا ہوگا؟ یہ آپ کے پاس رہے گی، اس نے آرام سے جواب دیا۔ میرے پاس اس کا کیا کام؟ مجھے تو پوتے کی ضرورت ہے، ویسے بھی میں آمنہ کے پاس جا رہی ہوں، تو میں کیا کروں پھر؟ روشنی باہر نکل گئی۔ تم اسے لے کے جاؤ گے؟ آپ جانتی ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس میں طریقہ سلیقہ نہیں، کیسے گھر سنبھالے گی؟ ارے سر پہ پڑے گی تو آ جائے گا گھر سنبھالنا بھی، گھرداری بھی کوئی مشکل ہے؟ اتنی ذہین بچی ہے، سب سیکھ لے گی۔ میں کہتی ہوں اس سے سامان پیک کرے۔ وہ ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ حسام بیٹھا رہ گیا، اپنی بات منوانے کا یہ خاص انداز تھا، اپنی بات مکمل کرتی اور ساتھ ہی باہر نکل جاتی۔ اب اسے بہرحال ساتھ لے جانا تھا، اور وہی ہوا۔ اس کے ساتھ بیچ کر ہی چین آیا انہیں۔ اب دونوں ایک دوسرے کی صورتیں دیکھیں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔
روشنی نے خود کو بدلا نہیں، وہ خود کیوں بدلتی، کس لیے بدلتی؟ اس سے کب کہا گیا تھا کہ صرف حسام کے لیے خود کو بدلنا ہے؟ وہی انداز، وہی رویہ، وہی لباس جو لڑکیوں پر حسام کو زہر لگتا تھا۔ گلے میں پڑا اسکارف دیکھ کر اسے طیش آ جاتا۔ ارد گرد کے بچوں سے دوستی کر لی تھی، شام اس میں گزر جاتی تھی۔ اتنا شور، اتنا ہنگامہ کہ حسام کو دروازہ بند کرنا پڑ جاتا۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد بن گئے تھے۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے کیا؟ اس روز وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا، بلو جینز، یلو ٹی شرٹ پر ریڈ اسکارف، آدھے بندھے آدھے کھلے بال، کہیں سے بھی وہ شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی۔ ہے؟ چنگم چباتے ہوئے جواب آیا۔ پھر انہیں جمعہ بازار میں جا کے بیچ آؤ۔ اسے بھی غصہ آ گیا، اس نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ اتنے مہنگے کپڑے ہیں، نانو نے اتنی محبت سے بنائے تھے، تو ان کی محبت کا خیال کر کے ہی تن پہ چڑھا لو۔ اس بےہودہ لباس سے تو بہتر ہوگا۔ اس لباس میں کیا برائی ہے؟ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ شریفوں کے پہننے کا لباس ہے۔ اس کا انداز ضد چھونے والا تھا۔ گھر میں کسی وقت بھی میرا کوئی دوست آ سکتا ہے۔ چوکیدار ہے دروازے پہ، ویسے بھی میں آپ کے دوستوں سے پردہ کرتی ہوں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بڑی شریف زادی ہو، اس نے تنزن کہا۔ ہاں، میں شریف زادی ہوں، اعلیٰ کردار، شرافت، پاکیز کی حرمت کی مالک ہوں۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں منافق بھی نہیں ہوں، بد دیانت بھی نہیں ہوں، سیدھی صاف کھری سچی لڑکی ہوں میں۔ وہ زور سے چیخی۔ آج صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، حالانکہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا صبر چھلکنے نہیں دے گی۔ حسام ہکا بکا کھڑا خود سے اونچی آواز سن رہا تھا۔ میں فریبی، مکار، دھوکے باز نہیں ہوں، اور نہ ہی میں دوہرے مزاج کی لڑکی ہوں آپ کی طرح۔ بس رو دینے کی کسر باقی رہ گئی تھی، مگر اس کم ظرف انسان کے سامنے تو نہیں رونا تھا، کمزور نہیں بننا تھا۔ پلٹی اور دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی، زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اسلام آباد سے آئے انہیں 6 ماہ ہو رہے تھے۔ 6 ماہ میں یہ پہلی سنگین لڑائی تھی۔ ہلکے پھلکے انداز میں ضد اور خود سری چل رہی تھی، مگر آج انتہا ہو گئی تھی۔ اس کے کردار اور شرافت پر بات آ گئی تھی۔ حالانکہ یہ سوچ کر نانو کے گھر سے چلی تھی تنہائی میں شاید اس دشمن جاں کا دل پسیج جائے، شاید وہ اپنا چولا اتار پھینکے، مگر وہ خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو اسے بھی نکالنے کے چکر میں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر آواز کا گلا گھونٹ لیا۔ دادی، دادی، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کی ذرا سی تنبیہ کا یہ انجام ہوگا حسام تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو یوں ہی سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ رات گزر چکی تھی، روشنی واپس نہیں آئی تھی، وہ اس گھر سے جا چکی تھی۔ کہاں گئی ہوگی؟ اجنبی شہر، اجنبی لوگ، اجنبی راستے۔ بات جب کردار، شرافت پر تہمت کی ہو تو انجانے راستے بھی جانے پہچانے بن جاتے ہیں۔ روشنی کے پاپا کا فون آ سکتا تھا۔ نانو ہر دوسرے تیسرے دن فون کر لیتی تھیں۔ خود اس کی دادی، اگر اس کا پتہ نہ چلا تو کس کس کو جواب دے گا، کس کس کے آگے صفائیاں پیش کرے گا کہ اس کا قصور نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے غیر جانبدار ہو کر اپنا احتساب کیا تو سارا قصور ہی اس کا تھا۔ خواہ کا جھگڑا تھا، اس کی جانب سے بے وجہ کی ضد، انا۔ مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ روشنی ایسی بری لڑکی بھی نہیں تھی، اچھی، چارمنگ، خوبصورت، کم عمر، شوق سی لڑکی تھی۔ واقعی حقیقت میں گھر کی رونق تھی۔ گھر میں ہر وقت ہنسی مذاق، شور شرابے کی فضا رہتی۔ وہ کیوں اتنا غصے میں رہتا تھا؟ اسی لیے کہ اس نے آتے ہی نانو پر قبضہ جما لیا تھا۔ نانو اب اسے اہمیت نہیں دیتی تھی۔ پہلی بار خلوص دل سے اعتراف شکست کیا۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اب کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں؟ اس کے بھی اگر کوئی رشتہ دار یہاں ہوں گے تو ایڈریس تو نہیں معلوم۔ اٹھ کر ایک بار پھر ٹہلنے لگا۔ صاحب ناشتہ؟ خان سر پر کھڑا تھا۔ گولی مار دو ناشتے کو، 1 کپ چائے لے کے آؤ۔ جی۔ چوکیدار سرت سے بھاگا۔ کہیں گھر تو نہیں چلی گئی؟ ابھی سے خفت و خجالت سے لوئیں دہکنے لگی۔ نانو کے پاس نہ چلی گئی ہو؟ ایک اور راہ نظر آئی۔ روح تک اس کے غصے کے خوف سے کانپ گئی۔ وہ یہ سوچ کر باہر نکلنے لگا، صاحب چائے، مگر وہ سنی انسنی کرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ ایک بار پھر اسلام آباد کی سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا، مگر بے سود تھی ہر کوشش۔ آج فلائٹ بھی تھی۔ فون کر کے ذاتی پرابلم بتا کر پہلے تو فلائٹ کینسل کروائی، اس کے بعد 1 ہفتے کی چھٹی لی۔ اسے ڈھونڈنا بہت ضروری تھا۔ فون کی آواز پر ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب نانو تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، ادھر جا کر بھول گئے کیا؟ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں فون کیے؟ آج میں نے خود ہی فون کر لیا۔ خیریت تو ہے نا؟ جی نانو، بالکل خیریت ہے، بس ذرا مصروفیت، پھر سردی، اس لیے سستی ہو گئی۔ بہو کہاں ہے؟ ہاں وہ باتھ روم میں ہے۔ اچھا، کب آنے کا ارادہ ہے؟ میرا تو گھر سونا ہو گیا، انشاءاللہ جلد ہی۔
جلد سے جلد فون بند کر دینا چاہتا تھا کہیں یہ سوال نامہ طویل نہ ہو جائے۔ بہو کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل ٹھیک، ایک دم فریش۔ اور تمہاری ناراضگی دور ہوئی؟ اب پتہ چلا ہوگا کہ بہو کتنی اچھی ہے، بڑوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ جی جی 100%۔ وہ سخت بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اچھا خدا حافظ، بہو کو میرا بہت بہت پیار دینا۔ جی جی خدا حافظ۔ اس نے فون رکھ دیا۔ یا اللہ، یہ کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر بیل بجی۔ فون اٹھا لیا، روشنی کے پاپا کا تھا۔ جی انکل بالکل ٹھیک جی، روشنی ذرا پڑوس میں گئی ہے، کہیں تو بلا دوں؟ چلیں اچھا ٹھیک ہے، کہہ دوں گا۔ جلدی سے خدا حافظ کہہ کے ریسیور رکھ دیا۔ شام کو پھر فون کریں گے۔ گویا دونوں جگہ روشنی نہیں گئی تھی تو پھر کہاں گئی؟ اس کے حواس گم ہونے لگے۔ کیا؟ حسام نے سر جھکا کر جو کچھ بتایا اس نے ان کا دماغ گھما دیا۔ جی نانو، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس یوں ہی ذرا سا۔ شاباش بیٹا شاباش، منہ نہیں سوکھتا نانو نانو کہتے۔ یہ دیا نانو کی محبت کا صلہ۔ یہ قدر کیوں ان کی محبت کی؟ اس سے بہتر تھا لعنت بھیج دیتے نانی پر۔ یوں پرائے لوگوں پرائی اولاد کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوتی۔ انہوں نے سارے کسبل نکال دیے۔ بولو کیا جرم تھا اس کا؟ کیا تھی خطا اس کی جو سزا دی یہ تم نے؟ نانی نے الزام اس کے سر پہ ڈال دیا۔ اس سے بہتر تھا کہ اسے میرے سر ڈال دیتے، پہلے ہی گھر سے چلے جاتے، میرے سامنے فرمانبرداری کا ڈرامہ تو نہ رچاتے۔ وہ یوں بیٹھا تھا گویا کانٹوں پر گھسیٹ رہا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسے شکی القلب ہوگے۔ میں نانو اسے کہاں ڈھونڈوں؟ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی؟ زہر پی کر بھی زندہ رہتی کیا؟ تف ہے تم پہ، لعنت ہے میری تربیت پہ۔ نور بی بی رونے لگی۔ نانو نانو، وہ دو زانو ہو کے بیٹھا۔ مجھے معاف کر دیں؟ تجھے معاف کر دوں؟ پہلے میری بہو کو لے کر آ، کیا منہ دکھاؤں گی اس کے گھر والوں کو؟ اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ پلیز نانو میں شرمندہ ہوں۔ اس نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا۔ اسلام آباد میں ڈھونڈ اسے، یہاں کہاں ملے گی؟ اپنے گھر نہ چلی گئی ہو؟ غصے کو نارمل کیا۔ نہیں وہاں نہیں ہے، فون آیا تھا اس کے پاپا کا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ خود چل کر دیکھتے ہیں۔ نانو نے حل پیش کیا۔ چلیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ جمیلہ عالم نے بڑے تپاک سے نانی نواسے کا استقبال کیا۔ کیا تھا بیٹا، اگر تم روشنی کو بھی لے آتے، بیچاری ذرا خوش ہو لیتی۔ جمیلہ عالم کے منہ سے نکلے پہلے جملے نے ہی ان کی امیدوں پر اوس گرا دی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ پھر جتنی دیر بیٹھے رہے، روشنی کی ماما اور دادی اس کی تعریف میں رطب اللسان رہیں۔ خوشی سے ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ وہاں سے سر جھکا کے نکلے۔ وہ ساری رات سوچتا رہا کہ کہاں گئی، کہاں پتہ کرے۔ وہ تو اس کی دوستوں کے نام بھی نہیں جانتا۔ آج 4 دن ہو گئے تھے۔ فکر نے نیند اور بھوک دونوں کو اڑا دیا تھا۔ نانو الگ مسلح پر بیٹھ گئی تھیں۔ بے مقصد ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑا کر سڑکوں کو ناپ رہا تھا۔ اسپتال، کلینک بھی دیکھ لیے مگر تمام تلاش رائے گاں گئی۔ نانو اب کیا کروں گا؟ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے بچے، وہ بڑا مسبب الاسباب ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ دل سے اس سے معافی مانگو اپنی زیادتیوں کی۔ ناحق تم نے زیادتی کی ہے روشنی پر، حالانکہ وہ تو بیگی پلکوں کو چھوا۔ نانو وہ بھی رو دینے کو تھا۔ کس قدر عظیم نقصان ہوا تھا، اس کا احتساب تو کڑا ہونا تھا۔ اس روز اس نے رات مسجد میں گزاری، خدا سے اپنی لغزشوں کی، زیادتیوں کی معافی مانگی، نہ جانے کتنی ہزار دفعہ استغفار پڑھ ڈالا۔ دل کو کچھ قرار ہوا تو صبح کی نماز پڑھ کے گھر آ گیا۔ کہاں ملے گی آج، کہاں اسے ڈھونڈنے جائے؟ دل ہی دل میں سوچتا وہ اندر آ رہا تھا کہ چونک گیا۔ گیسٹ روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ رات کو کون آیا تھا؟ نانو نے اسے بتایا ہی نہیں۔ وہ خود ہی گیسٹ روم کی جانب بڑھتے ہوئے ہنس دیا۔ وہ یہاں تھا ہی کب جو نانو بتاتی؟ وہ تو رات مسجد میں تھا۔ شاید عماد آیا ہے۔ ذرا سا پش کرنے پر دروازہ کھل گیا۔ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا اور اس کے 14 طبق ایک ساتھ روشن ہو گئے۔ روشنی بے اختیار آگے بڑھا۔ 4 اطراف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ وہ بے سدھ سو رہی تھی، بے خبر۔ قریب ہی ڈائری کھلی پڑی تھی۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں، بھیڑ میں زمانے کی ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں، دوست دار لہجوں میں سلوٹیں سی بڑھتی ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے شک کی زرد ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں۔ زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں، غیر بن کے ملتے ہیں۔ عمر بھر کی چاہت کو آسرا نہیں ملتا، معذرت کے لفظوں کی روشنی نہیں ملتی، لذت پذیرائی پھر کبھی نہیں ملتی۔ پھول رنگ وعدوں کی منزلیں سکڑتی ہیں، راہ مڑنے لگتی ہے، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، شک کی زرد ٹہنی پر پھول بدگمانی کے
اس طرح سے کھلتے ہیں۔ روشنی عالم تحیر سے خواب سمجھ کر پکارا۔ ہلکی سی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھے۔ تم یہاں ہو؟ میں نے کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ وہ بے خودی میں تکتا کنارے پہ آ بیٹھا۔ کیوں ڈھونڈا مجھے؟ کیا لگتی ہوں میں آپ کی؟ کیا رشتہ ہے میرا آپ سے؟ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ میں لوز کریکٹر۔ آئی ایم سوری روشنی، بے ساختہ منہ سے نکلا۔ کتنا کرم تھا خدا کا۔ نہیں، کس بات کی معافی؟ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ روشنی، اتنا حتمی انداز، کیا یہ وہی لاؤبالی شرارتی سی لڑکی ہے؟ بے یقینی سے دیکھا۔ روشنی نہیں، اندھیرا جو میرے آنے سے آپ کے گھر میں بکھر گیا ہے۔ بڑوں کے جذباتی اور غلط فیصلوں کی قربانی بچوں کو ہی دینی ہوتی ہے۔ میں ہر قربانی، ہر خسارے کے لیے تیار ہوں۔ وہ باہر جانے لگی۔ روشنی، مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جو کہنا تھا آپ کہہ چکے، اب فیصلہ ہوگا۔ وہ یکدم باہر نکل گئی۔ نکلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دروازے کو دیکھا، سیدھے ہاتھ سے اپنا شانہ تھپکا۔ یہ تمہاری قابلیت ہے روشنی عالم۔ حسام تیزی سے پیچھے آیا۔ نانو کے کمرے میں ہوگی۔ کوریڈور خالی تھا۔ وہ ان کے کمرے میں آ گیا۔ سمجھا لے اپنے بیٹے کو نانو۔ نانو یہ آپ کے پاس تھی؟ اس کے حواس جاگنے لگے۔ آپ جانتی ہیں میں کتنا پریشان رہا؟ اسے غصہ آنے لگا۔ اور آپ نے ہی اس کی سائیڈ لی۔ اور آپ نے اس ہی کی سائیڈ لی۔ مجھے ہوا تک نہیں لگنے دی۔ وہ نانو سے باز پرس کر رہا تھا۔ تمہارے جیسے نالائکوں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، جو بلا وجہ کی ضد اور انا کو مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ اور تم گھر سے کیوں نکلی؟ آپ نے گھر سے نکلنے کے راستے کیوں پیدا کیے؟ تیزی سے جواب آیا۔ انسان غصے میں اگر کچھ کہے تو وہ لاپرواہ بنا کھڑا تھا، اور اگر انسان غصے میں کچھ کر گزرے تو اس کا دوبدو انداز تھا۔ اور حسام کو سمجھنے میں دیر نہ لگی، یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے۔ ادھر آؤ۔ اس سے پہلے کہ معاملہ ایک بار پھر گڑبڑ ہو، نور بی بی نے دونوں کو قریب بلا لیا۔ بیٹھو۔ باری باری دونوں کو دیکھا۔ دونوں قالین پر دو زانوں ہو گئے۔ تم دونوں ابھی بے وقوف کم عقل ہو۔ تم دونوں کی ابھی شادی نہیں کرنی تھی۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ بندھن نہ باندھتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ ہی بے وقوفی کرتا رہے۔ تعلیم انسان کو سلیقہ اور شعور بخشتی ہے۔ حسام، تمہیں اپنا سلوک اور رویہ بدلنا ہوگا۔ ہر انسان کی عزت اور وقار ہوتا ہے، مگر تم نے مسلسل روشنی کو ہرٹ کیا۔ اسلام آباد لے جا کر تنہا کس طرح رہی وہ بچی؟ روشنی یکدم ہی رو دی۔ ندامت سے حسام نے سر جھکا لیا۔ نور بی بی نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے بعد اگر روشنی نے کوئی قدم اٹھایا تو غلط نہ تھا، عقل مندانہ تھا۔ سیدھی میرے پاس آئی۔ اگر اپنے گھر چلی جاتی تو تمہاری اور میری کیا عزت رہ جاتی؟ ابھی وقت ہے۔ اگر تم… نانو کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ آئی ایم سوری نانو۔ حسام نے بے ساختہ ندامت سے جھکا سر اٹھایا، دزدیدہ نگاہ روشنی پہ ڈالی۔ چلو بیٹا، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اسے سیدھا کیا۔ نانو، اگر انہیں مجھ سے کوئی شکایت تھی تو کہتے۔ یوں بات بات پر تحقیر، حدت امیز رویہ، میں کوئی معمولی لڑکی تھی؟ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرخ بڑی بڑی بھیگی ہوئی آنکھیں، دہکتی آنکھیں، بھیگا ہوا چہرہ، ستواں سرخ ناک، گالوں پر چپکے بال، ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں مسلتی روشنی لمحہ بھر میں اس کے وجود میں اتر گئی۔ جب سے آئی ہوں اس گھر میں، ہر وقت جلا کٹا انداز۔ میرا مزاج ایسا نہیں ہے نانو، سمجھا دیں انہیں۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ اور یہ بھی سمجھا دیں، اگر آئندہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی تو سیدھی اپنے گھر یا کورٹ پہ جاؤں گی۔ میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں۔ گویا صلح تھی۔ دادی کی شہ پر وہ بول رہی تھی۔ حسام ہنس دیا۔ بالکل بیٹا، ایسے مردوں کو ایسے ہی ٹھیک کرنا چاہیے جو بلا وجہ مردانگی کا روب جماتے ہیں۔ اب میری سائیڈ کون لے گا؟ وہ سنبھل کے بیٹھ گیا۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ نانو، اتنے دن کا بھوکا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، آج تو پرتکلف ناشتہ ہونا چاہیے۔ بات کاٹتی گئی۔ بچوں، صلح صفائی سے رہنا چاہیے، معمولی باتوں کو یوں نہیں لینا چاہیے۔ گھر کی خوشیاں اسی طرح قائم و دائم رہتی ہیں۔ میں تم دونوں کے لیے ناشتہ منگواتی ہوں۔ وہ دھیرے سے دونوں کو پیار کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ روشنی اٹھنے لگی۔ حسام نے یکدم ہی ہاتھ کھینچ کر بٹھا لیا۔ نانو، وہ زور سے چیخی۔ حسام نے گھبرا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ گھوم کر دیکھا، نانو باہر جا چکی تھی۔ حسام نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب جتنا مرضی چاہے چیخو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور یہ بھی سن لیں، میں زور زبردستی کو پسند نہیں کرتی۔ اس کا انداز ابھی تک نہ روٹھا تھا۔ حسام کی مسکراہٹ بھی اسے رام نہ کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری یار، غلطیاں ہو گئیں۔ وہ سامنے جھکا۔ اور آئندہ
تیکھے ابرو سے دیکھا۔ آئندہ کے لیے توبہ۔ حسام نے اس کے کانوں کو چھو کر کہا، میرے کانوں کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں؟ اپنے پکڑے۔ اس نے ہاتھ جھٹکے، اپنے ہی تو پکڑ رہا ہوں، تم کس کی ہو؟ وہ شرارت سے ہنسا، بڑی جلدی خیال آ گیا۔ اس کا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ یہ تم غصہ دکھا کسے رہی ہو؟ حالانکہ اصولاً غصہ مجھے کرنا چاہیے تھا۔ بغیر بتائے گھر چھوڑ کے نکل گئی۔ میں ڈھونڈتا رہا، کتنا پریشان اور خوار رہا، لیکن یہ پریشانی اس دکھ کو کم نہیں کر سکتی جو الزام آپ نے مجھ پہ لگایا تھا۔ دکھ سے آنکھیں بھیگنے لگی۔ کہا نا سوری۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اب تم سوری کرو کہ آئندہ یوں مجھے تنگ نہیں کرو گی۔ پھر جھکا، آئندہ تو تب ہوگی جب میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اب میں ادھر ہی رہوں گی، نانوں کے پاس، اور ان سے ہر چیز سیکھوں گی جس کو ضرورت ہے وہ آ کر مل جائے۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ جس کو ضرورت ہوگی اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ شرارت سے ہنسا، اب تو مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا میری اجازت کے بغیر۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا۔ اچھا، حسام ہنس دیا، کیا کرو گی؟ میں یکدم اس نے کشن اٹھا لیا۔ باپ رے! حسام نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ حسام کے انداز پر روشنی بھی ہنس دی۔ نانو نے آپ کے بارے میں بالکل ٹھیک بتایا تھا۔ کیا؟ تحیر سے دیکھا۔ آپ کا موڈ شادی پر کیوں خراب تھا؟ وہ زور سے ہنسی۔ کیوں خراب تھا؟ اس لیے کہ شیروانی کا کالر تنگ ہو گیا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر ہنسی روکی۔ اس کے انداز پر وہ حیران ہوا اور پھر بے ساختہ اس کے ساتھ ہی کھلکھلا کے ہنس دیا۔ ہے نا یہی بات؟ ہنسی روک کر اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن پہلے درمیان سے یہ میز ہٹاؤ، پھر باقی تفصیل بتاتا ہوں۔ کشن لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یکدم ہی دونوں کشن اس پر اچھال کر وہ باہر بھاگی تو بند دروازے سے ٹکرا گئی۔ کھلکھلاتی ہوئی روشنی کو حسام نے لمحوں میں جا لیا، اور دونوں کا کھلکھلاتا کہکہا نور بی بی کی رگوں میں تازگی اتار گیا۔ انہوں نے چار اطراف مسکرا کے دیکھا۔ کتنا پر رونق کھلا کھلا لگ رہا تھا ان کا گھر آج۔ فخر و خوشی سے ان کی پلکیں بھیگ گئیں۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel آرزوں پہ کھلے گلاب. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.